Assalamu alaikum and welcome to lecture number 20 of marketing communication and advertisement। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैसेज स्ट्रेटजीज़ के ऊपर। मैसेज स्ट्रेटजीज़ में सबसे पहले अगर हम मैसेज थीम की बात करें तो इससे मुराद जो एडवर्टाइजमेंट में की आइडियाज़ हैं उनकी आउटलाइन होती है, यानी उनको किस तरीके से आप तरतीब देते हैं। और मैसेज स्ट्रेटजी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज़ अ प्राइमरी टैक्टिक और अप्रोच यूज टू डिलीवर द मैसेज थीम। अब तीन तरह की हमारे पास स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिसके ज़रिए हम किसी भी मैसेज को या उसके थीम को जो है वो कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। एक कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ हैं, उसके बाद अफेक्टिव स्ट्रेटजीज़ हैं और कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ हैं। यानी वही जो तीन पार्ट्स हमारे पास एटीट्यूड में होते हैं वही तीन स्ट्रेटजीज़ जो है वो बन सकती हैं। तो अगर मैं कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ की बात करूं तो इसके कुछ पॉइंट्स आपके सामने हैं, जैसे प्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर्स। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ में जो लॉजिकल पार्ट है मैसेज का या रैशनल पार्ट है हम उसको डिलीवर करते हैं। दीज आइडियाज़ रिक्वायर कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं ये क्या होता है। की मैसेजेस अबाउट प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स और बेनिफिट्स, जाहिर है कि लॉजिकली आप कस्टमर को जब इंस्पायर करना चाहते हैं प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए तो आपको उसके फीचर्स बताने पड़ेंगे और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो बताने पड़ेंगे। फूड में बी डिस्क्राइब्ड एज हेल्दी, टेस्टी और लो कैलोरीज, यानी अगर आप फूड का जो ऐड है उसे रैशनल वे में प्रेजेंट करते हैं तो उसमें आपको उसका जो यूज़ है वो बताना पड़ेगा या उसकी करैक्टरिस्टिक्स बतानी पड़ेंगी। इसी तरह से अगर हम टूल की बात करें, अ टूल कैन बी शोन ड्यूरेबल, हैंडी और कन्वीनियंट टू यूज़, ये उसके फीचर्स हैं। अ ड्रिल प्रेस मशीन कैन बी पोर्ट्रेड एज रिलायबल और फास्टर दैन एज कम्पेयर टू कंपेरेबल मशीन्स इन द मार्केट, यानी दूसरों के मुकाबले में हमारी जो मशीन है वो ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा ड्यूरेबल है, ज़्यादा फास्टर वो काम करती है। तो ये उसके की फीचर्स हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम एक कॉग्निटिव स्ट्रेटजी के ज़रिए जो है वो कस्टमर को बता रहे हैं। अब कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कैसे करना है, इसकी 5 डिफरेंट फॉर्म्स हैं हमारे पास। ये 5 फॉर्म्स जो है वो जेनेरिक मैसेजेस हो सकते हैं, प्रीएम्प्टिव मैसेजेस हो सकते हैं, ये यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन हो सकती है, ये हाइपरबोल हो सकता है या कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट्स हो सकती हैं। तो अगली स्लाइड्स में हम इन्हें बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले जी जेनेरिक मैसेजेस, डायरेक्ट प्रमोशंस ऑफ प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स और बेनिफिट्स विदाउट एनी क्लेम ऑफ सुपीरियरिटी, यानी हम अपने ब्रांड या अपनी प्रोडक्ट की जो उसके फीचर्स हैं या उसके जो बेनिफिट्स हैं उनकी बात तो करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम दूसरों से बेहतर हैं, ना ही हम किसी से कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। हम एक बड़ा सिंपल वे में जो अपना मैसेज है वो कस्टमर्स तक पहुंचाना चाह रहे हैं। वर्क्स बेस्ट फॉर अ कंपनी डेट इज़ क्लियरली अ मार्केट लीडर, ये उस वक्त स्ट्रेटजी जो है वो बेहतर रहेगी जब आप मार्केट लीडर हैं और आपको दूसरों से कंपैरिजन की ज़रूरत ही नहीं है। और इन दिस केस प्राइम गोल ऑफ एड इज़ टू पुट द ब्रांड नेम इन अ पर्सनस कॉग्निटिव मेमोरी एंड कॉग्निटिव मैप। तो मकसद क्या होता है कि आपका जो ब्रांड नेम है वो कस्टमर की मेमोरी में मौजूद रहे, ताकि जब भी वो ब्रांड के बारे में कुछ सुने या उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो देखे, ब्रांड रिकॉल वो कर सके। जब भी वो परचेज करेगा उस वक्त ब्रांड उसके जहन में मौजूद होना चाहिए, उसकी जो टॉप लिस्ट है उसमें मौजूद होना चाहिए। मकसद सिर्फ ये होगा इसका। आपने इंटेल के एड्स भी देखे होंगे और इसकी प्रोडक्ट्स भी देखी होंगी, बल्कि यूज़ भी की होंगी। तो इसका जो मैसेज है इंटेल इनसाइड, ये बड़ा एक जेनेरिक मैसेज है जो कि बहुत सालों से वो इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका मकसद सिर्फ जो कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उन्हें ये बताना है कि इस प्रोडक्ट में, चाहे वो लैपटॉप है या कंप्यूटर है या कोई और प्रोडक्ट है, इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है डैट इज़ मेड बाय इंटेल। और जो माइक्रोचिप मार्केट आपको पता है कि इंटेल उसका लीडर है, उसे बहुत ज़्यादा उसके फीचर्स बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना बता देना ही इस मैसेज के ज़रिए काफ़ी है कि इसमें इंटेल का जो प्रोसेसर है वो यूज़ किया गया, तो उसका नाम ही उसकी जो एक क्वालिटी की रिफ्लेक्शन है वो बन जाता है। नंबर 2 पे है प्रीएम्प्टिव मैसेजेस, और इसमें दे क्लेम सुपीरियरिटी बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स एट्रीब्यूट्स और बेनिफिट्स।
جیسے آپ نے جنیرک میسیجز میں دیکھا تھا کہ وہاں پہ سپیریئرٹی کا یا کمپیریزن کا کوئی میسیج نہیں دیا جاتا، بلکہ اپنا میسیج جو ہے اس کو سمپلی کنوے کیا جاتا ہے. لیکن اس کیس میں جو ہے وہ سپیریئرٹی کا ایک جو تاثر ہے وہ دیا جاتا ہے. دا آئیڈیا از ٹو پریونٹ دا کمپٹیشن فرام میکنگ دا سیم اور سملر کلیمز. اور مقصد اس کا یہ ہے کہ جو کلیم ہم کر رہے ہیں، چاہے وہ کوالٹی کے بارے میں ہے یا فیچر کے بارے میں یا بینیفٹس کے بارے میں، وہ ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ نہ کر سکیں. اور اگر وہ کرتے بھی ہیں تو وہ بہرحال سیکنڈ پوزیشن پہ رہیں گے. سب سے پہلا جو کلیم ہے وہ ہماری طرف سے ہی آئے گا. دا کی از ٹو بی دا فرسٹ ٹو شیئر اسٹیٹ دا ایڈوانٹیج. یہ آلریڈی میں نے بات کر لی. دس کیپس رائولس فرام سیئنگ دا سیم تھنگ. اس پہ بھی بات ہو گئی. دوز دیٹ ڈو آر کنسیڈرڈ می ٹو برانڈس اور کاپی کیٹس. تو آپ کے میسیج یا کلیم کے بعد بھی اگر کوئی کمپیٹیٹر اس طرح کی بات کرے گا تو اس کی بات میں اتنا دم نہیں ہوگا، بیکاز کہ وہ آپ کے میسیج کو کاپی کر رہا ہے. آلریڈی آپ لوگوں کو انفلوئنس کر چکے ہیں، تو بعد والا جو ہے وہ اتنا زیادہ انفلوئنس نہیں کر سکے گا، بلکہ ایسا محسوس ہوگا کہ اس نے آپ کے آئیڈیا کو کاپی کیا. جیسے آپ ٹیلی نار کا ایڈ دیکھیں تو 4.5G نیٹ ورک اوپر لکھا ہوا ہے پاکستان's فرسٹ، یعنی سب سے پہلے وہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی یہ ہم لے کے آئیں. اب اگر ان کے بعد باقی کمپنیز جو ہے وہ بھی 4.5G نیٹ ورک لے آتی ہیں اور وہ اس طرح کا کلیم کرتی ہیں، تو اس میں وہ چیز محسوس نہیں ہوگی کسٹمرز کو جو سب سے پہلے والی کمپنی میں محسوس ہوئی تھی، بیکاز کہ ان کا کلیم سب سے پہلا تھا. باقیوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ تاثر جائے گا کہ اچھا یہ بھی 4.5G پہ چلے گئے ہیں، لیکن جو صحیح معنوں میں انفلوئنس ہوا تھا، افیکٹ ہوا تھا، وہ فرسٹ کلیم میں ہی ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے یونیک سیلنگ پروپوزیشن یا USP. اس میں کمپنیز جب اپنا ایڈ دیتی ہیں تو ایک ٹیسٹیبل کلیم دے دیتی ہیں اپنی یونیکنیس کا یا سپیریئرٹی کا، جس کو سپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے کسی طریقے سے. مثال کے طور پہ ہیڈ اینڈ شولڈر والے جو ہے وہ جب اپنا ایڈ دیتے ہیں تو اس پہ لکھا ہوا ہے کلینکلی پروون اپ ٹو 100% ڈینڈرف فری. اب کلینکلی اس کو کیسے کیا گیا، لیب میں کوئی ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے، جو بھی تھا، تو بہرحال بیک اینڈ پہ ایک سپورٹ موجود ہے. اور یہ جو کلیم کر رہے ہیں وہ ایک USP یا یونیک سیلنگ پروپوزیشن بن جائے گا، جو دوسرے جو ہے وہ ایسا کلیم نہیں کر رہے. اس کے بعد ہے ہائپر بول اپروچ. میکس این انٹیسٹیبل کلیم بیسڈ اپون سم بینیفٹ اور ایٹریبیوٹ. اب اس میں بھی کلیم کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ نے یونیک سیلنگ پروپوزیشن میں دیکھا تھا، لیکن اس میں جو کلیم ہے وہ اتنا براڈر ہے کہ اس کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا وہ ٹیسٹ ہو نہیں سکتا ڈائریکٹلی. دیز کلیمز ڈو ناٹ ہیو ٹو بی ٹیسٹڈ وچ میکس اٹ کوائٹ پاپولر کوگنیٹو اسٹریٹجی. ہے یہ لاجیکل اور کسٹمر اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرے گا، بیکاز کہ جو برانڈ ہے وہ آلریڈی اس کا ایک بڑا اچھا پازیٹیو امیج کسٹمرز کے مائنڈ میں موجود ہے. تو اگر وہ اس طرح کا کوئی کلیم کرتے ہیں جو بہت براڈر بھی ہے اور جس کو آسانی کے ساتھ ٹیسٹ بھی نہیں کیا جا سکتا، تو وہ اس کلیم کو لاجیکلی ہی ایکسیپٹ کر لیں گے. اس چیز کو ہائپر بول اپروچ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی یا UMT جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ایک بہت اچھا ادارہ ہے جس میں کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ دی جاتی ہے. اب اگر وہ کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان پریمیئر جنرل یونیورسٹی، تو اس کلیم کو ٹیسٹ کرنا تو بہت آسان چیز نہیں ہے، لیکن اس کو ایکسیپٹ آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، بیکاز کہ UMT ایک اچھا برانڈ ہے، اس کا جو امیج ہے وہ بھی اچھا ہی ہے. تو اس بیس پہ جو یہ کلیم کر رہے ہیں اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا جائے گا. دس از واٹ وی کال ہائپر بول اپروچ. اسی طرح سے جیو نیوز ٹرانسمیشن والے جب یہ کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کے معروف ترین تجزیہ کاروں کے ساتھ، تو یہ بھی ہائپر بول اپروچ جو ہے وہ یوز کی جا رہی ہے، بیکاز کہ جو کلیم کیا جا رہا ہے اب اس کلیم کو ہم ٹیسٹ نہیں کر سکتے کہ جتنے بھی تجزیہ کار ہیں کیا وہ سارے ہی معروف ترین ہیں، یا ان کو ہم کمپیئر کریں دوسروں کے ساتھ، تو پھر کمپیریزن کا کرائیٹیریا کیا ہوگا یہ بھی ہمیں نہیں پتہ. لیکن جب ایک ایسا ادارہ جس کا جنرلی امیج یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ادارہ ہے اور مستند ادارہ ہے، لوگ اس کے بارے میں اچھا جو ایک امیج ہے وہ رکھتے ہیں، جب اس طرح کا وہ کلیم کرے گا تو پھر اس طرح کے کلیم کو بغیر کسی ٹیسٹیمونیل کے یا بغیر کسی پروف کے، بغیر کسی سپورٹ کے ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں جنرلی کہ بھئی یہ کہہ رہے ہیں تو معروف ترین ہی ہوں گے. اور جنرلی جو
دکھائے جاتے ہیں جیسے اس تصویر میں بھی جو اینالسٹ دکھائے گئے ہیں وہ زیادہ تر وہی ہیں جو پاکستان کے معروف ترین تجزیہ کار ہیں، تو اس کلیم کو بھی ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے۔ کوگنیٹو اسٹریٹجیز کی جو لاسٹ فارم ہے اسے کمپیریٹیو ایڈورٹیزمنٹ کہتے ہیں۔ دا ایڈ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کمپیئرز دا پروڈکٹ اور سروس ود دا کمپٹیشن، کمپیٹیٹر نیم مے اور مے ناٹ بی مینشنڈ، یعنی اس میں کمپیریزن جو ہے وہ کیا جاتا ہے دوسرے برانڈز کے ساتھ، کمپیٹیٹرز کے ساتھ، چاہے آپ ان کا نام مینشن کریں یا نہ کریں۔ کئی ایسی کمرشلز ہمارے سامنے ہیں جس میں ہمیں کمپیریٹیو ایڈورٹیزمنٹ نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہارپک کی کمرشل دکھائی جاتی ہے تو اس میں جو کمپیٹیٹر برانڈ ہے اس کا نام ظاہر نہیں کیا جاتا، لیکن اس کی جو پرفارمنس ہے وہ دکھائی جاتی ہے کہ کوئی واش روم کی یا کموڈ کی صفائی اس نے بہت اچھی نہیں کی جتنی اچھی ہارپک کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایکسپریس والے جو ہے یہ جب کمرشل دکھاتے ہیں تو اس میں جو کمپیٹیٹر برانڈ ہے اسے ایک مہنگا واشنگ پاؤڈر جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اس کا نام مینشن نہیں کیا جاتا، اور بتایا جاتا ہے کہ صفائی کے معاملے میں جو مہنگا واشنگ پاؤڈر ہے اور ایکسپریس ہے وہ برابر ہیں، لیکن جو پرائس ہے وہ ایکسپریس کی کہیں زیادہ اس سے کم ہے۔ تو یوں کمپیریٹیو ایڈورٹیزمنٹ سے یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو زیادہ ویلیو ڈیلیور کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ کیٹیگری آف اسٹریٹجیز جو ہے اسے ہم افیکٹو اسٹریٹجیز کہتے ہیں۔ These strategies invoke feelings or emotions and match those feelings with the product, services or the company. اب دو اس کی کیٹیگریز ہیں، ایک ریزوننس ایڈورٹائزنگ ہے، دوسری ایموشنل ایڈورٹائزنگ ہے۔ یعنی جس طرح آپ نے فرسٹ ٹائپ آف اسٹریٹجیز کوگنیٹو پڑھی تھیں وہ ریشنل اور لاجیکل کے اوپر، لاجیکل فیکٹس کے اوپر بیس کرتی ہیں، اسی طرح سے جو افیکٹو اسٹریٹجیز ہیں وہ آپ کی فیلنگز اور ایموشنز کے اوپر بیس کرتی ہیں۔ اب اس کی مختلف ٹائپس ہم دیکھتے ہیں۔ فرسٹ ون از ریزوننس ایڈورٹائزنگ دیٹ کنیکٹس اے پروڈکٹ ود دا کنزیومرز ایکسپیرئنس ٹو ڈیولپ اسٹرانگر ٹائز بٹوین دا پروڈکٹ اینڈ دا کنزیومر۔ جی، جب کوئی کنزیومر اپنا ایکسپیرئنس جو ہے وہ یاد کرتا ہے، ایکسپیرئنس سے مراد ہے کہ جب اس کا پروڈکٹ کے ساتھ انٹریکشن ہوا تو وہ انوائرمنٹ یا وہ سچویشن جو ہے اس کو کیسے ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس وقت کون سا موقع تھا، سچویشن کیا تھی، کون سے لوگ آس پاس موجود تھے، فیلنگز کس طرح کی تھیں، وہ لوکیشن کون سی تھی، اور کیوں وہ پروڈکٹ یوز کی گئی، جب اس پروڈکٹ کو کنزیوم کیا گیا تو اس وقت کیا ایموشنز تھے اور کیا تھنکنگ تھی اس وقت مائنڈ میں۔ یہ ساری چیزیں مل کے کسٹمر کا ٹوٹل ایکسپیرینس اباؤٹ دا پروڈکٹ جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں کہ ایک کوئی بزرگ دکھائے جائیں اور ان کے سامنے ان کے جو نواسی اور نواسیاں ہیں یا پوتے اور پوتیاں ہیں وہ کھیل رہے ہیں آپس میں، اور وہ کوئی خاص چاکلیٹ کا برانڈ جو ہے وہ کھا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے چھین رہے ہیں، اور اسی وقت وہ جو بزرگ ہیں وہ اپنے بچپن میں چلے جاتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ یہی جو چاکلیٹ تھی ان سب بہن بھائیوں کی آپس میں پسند تھی، اور وہ ایک دوسرے سے چھین کے ایک خوشی کے لمحات جو ہے وہ دکھائے جاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے چھینتے تھے، کھاتے تھے، انجوائے کرتے تھے۔ تو یہ ان کو اپنا جو ایکسپیرینس ہے ماضی میں وہ یاد آ رہا ہے، اور وہ اسی چیز کو جو ہے وہ اب اگلی جنریشنز میں دیکھ رہے ہیں۔ تو یوں ایک ریزوننس ایڈورٹائزنگ جو ہے اس کے اوپر بیس یہ کمرشل ہو سکتی ہے، جو دکھائے گی کہ ایک پلیزنٹ ایکسپیرینس پہلے بھی تھا اور اس پروڈکٹ کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ دوسری ہے ایموشنل ایڈورٹائزنگ which attempts to elicit powerful emotions that eventually lead to produce recall and choice۔ اب یہ جو ایموشنز کے اوپر جب یہ بیس کرے گی تو کئی طرح کے ایموشنز کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے، جیسے ٹرسٹ ہے، ریلائبلٹی ہے، فرینڈشپ ہے، ہیپینس ہے، سیکیورٹی، گلیمر، لگژری ہے، سرنیٹی ہے، پلیئر ہے، رومانس ہے، یا پیشن ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ اگر ماسٹر مولٹی فارم کی کمرشلز دیکھیں تو اس میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک باپ اور بیٹی کا پیار، کہ ایک باپ ہیں، ان کی بیٹی جب چھوٹی تھی تو بڑا آپس میں پیار ہوتا ہے، پھر وہ بیٹی جب بڑی ہوتی ہے، اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کو جہیز میں وہ ماسٹر مولٹی فارم دیتے ہیں۔ پھر اس بیٹی کی آگے ایک بیٹی ہوتی ہے تو اس کی بھی اپنے نانا ابو کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ پیار اور محبت کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ پھر وہ بھی بڑی ہوتی ہے، اس کی شادی ہوتی ہے تو اگین اس کو ماسٹر مولٹی فارم جو ہے وہ جہیز میں دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ایموشنز دکھائے گئے اس میں ایک ٹرسٹ کا ایلیمنٹ جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ
سال ہر سال گزر گئے لیکن جو ماسٹر مولٹی فارم ہے اس کے ساتھ ایک ٹرسٹ کا ریلیشن ان کا قائم رہا. تو یوں یہ جو ایڈ ہے وہ ایموشنل ایڈورٹائزنگ کو یوز کرتا ہے. نمبر 3 پہ ہے کانیٹیو اسٹریٹجیز، جن کا زیادہ تعلق جو ہے وہ ایکشن کے ساتھ ہے. These strategies are used to support other promotional efforts like coupon redemption programs, internet hits and orders, and in-store sales promotions. And these are more action oriented. جی مختلف جو سیلز پروموشنز دکھائی جاتی ہیں ایڈس کے اندر وہ کانیٹیو اسٹریٹجیز کے اوپر بیس کرتی ہیں، بیکاز کہ وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ فلاں پروڈکٹ خریدیں اس پہ سیل ہے، فلاں پروڈکٹ جو ہے اس پہ ڈسکاؤنٹ ہے، یا فلاں جو ہے وہ ویب سائٹ وزٹ کریں اس پہ بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ دی گئی ہے، یا اس طرح کی اور چیزیں. تو یہ سارے جو ایڈز ہیں وہ کانیٹیو اسٹریٹجیز کے اوپر بیس کرتے ہیں. مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر جو ہے وہ جلد سے جلد اس کی جو پرچیزنگ ہے، بائنگ ہے، اس کو میک شور کرے.